बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन्नहव, पेज नंबर 37। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम सबक नंबर 10 मुरक्कब इजाफ़ी के बयान की मश्क हल करते हैं। इस किताब के मज़ीद असबाक सुनने के लिए आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर असासुन्नहव की प्ले लिस्ट की मदद से पिछले असबाक और आने वाले असबाक एक जगह पे मुलाहजा कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 हल करने से पहले गुजारिश करूँगा, एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हमने किसी अरबी इबारत का तर्जमा करना है तो सबसे पहले हमने आखिर वाले लफ्ज़ का तर्जमा करना है। आखिर से हम पहले लफ्ज़ की तरफ आएंगे। और दूसरी बात ये कि चूँकि हम मुरक्कब इजाफ़ी की मश्क हल करेंगे, मुरक्कब इजाफ़ी के बयान की मश्क हल करेंगे, तो मुरक्कब इजाफ़ी के अंदर हमने तर्जमा करने का एक उसूल पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफ़ी के अंदर का, की, के, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, इसका तर्जमा आता है। एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर का, की, के का तर्जमा भी आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी आपको मैंने ज़हन नशीन करवाई थी कि पहले मुदाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे, बात वही है, यानी पहले बाद वाले लफ्ज़ का तर्जमा करेंगे, फिर पहले लफ्ज़ का तर्जमा करेंगे। पहले मुदाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे, फिर मुदाफ़ का तर्जमा करेंगे। इस उसूल को आपने याद रखना है, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये मश्क हल करना आसान हो जाएगी। वलीयुल्लाही, अल्लाह का वली। गुलामा रजुलिन, अब देखिए गुलामा, ये गुलामा क्यों है? ये इस वजह से है कि ये असल में था गुलामानी, तस्निया का सीगा है। जब इसकी इजाफ़त हुई, निस्बत हुई किसी इस्म की तरफ, तो इजाफ़त की वजह से, निस्बत की वजह से नून तस्निया गिर गई। गुलामानी असल में था, जब इजाफ़त की तो हो गया गुलामा रजुलिन। रजुल कहते हैं मर्द को, ग़ुलाम कहते हैं ग़ुलाम को। मर्द के दो ग़ुलाम, दो का तर्जमा इसलिए किया क्योंकि ये तस्निया का सीगा है। आयतुल ईमानी, ईमान की निशानी, आयत कहते हैं निशानी को। मुस्लिमू अल मदीनती, या यूँ पढ़िए मुस्लिमुल मदीनती। जिस अंदाज़ में मैंने पहले पढ़ा है आपको समझाने के लिए पढ़ा है कि मुस्लिमू ये अलग लफ्ज़ है, अल मदीनती ये अलग लफ्ज़ है। मदीने के सब मुसलमान, अब मुस्लिमून था असल में, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा था, जब इजाफ़त की तो नून जमा गिर गया। मदीने के मुसलमान। बाबू बैती इब्निल वज़ीरी, अब देखें ये मुरक्कब इजाफ़ी लंबा है, इसके अंदर 2-3 मुदाफ़ हैं, 2-3 मुदाफ़ इलैह हैं, तो इसका तर्जमा आसानी से करने के लिए यही चीज़ ज़हन में रखें कि आखिर से तर्जमा करते हैं। बाबू बैती इब्निल वज़ीरी, वज़ीर के बेटे के घर का दरवाज़ा, वज़ीर के बेटे के घर का दरवाज़ा। अम्रुल्लाही, अल्लाह का हुक्म। यौमुल ईदी, ईद का दिन। मकातिबुल मुदीरीना, मकातिब मकतब की जमा है, ऑफिस को कहते हैं। अल मुदीरीन, ये अल मुदीर की जमा है, मुदीर प्रिंसिपल को कहते हैं, नाजिम को कहते हैं। सब प्रिंसिपल के ऑफिसेस। अब सब का तर्जुमा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये वाहिद या तस्निया नहीं है, एक या दो के लिए नहीं है, बल्कि दो से ज़्यादा प्रिंसिपल के ऑफिसेस हैं। जिदार अल मदरसतानी, जिदार अल मदरसतानी, दो मदरसों की दो दीवारें। लहमुद्दजाजाती, मुर्गी का गोश्त। असीरुल मौज़ी, असीर कहते हैं निचोड़ को, शीरे को, जूस को। अलमौज़ कहते हैं केले को, केले का जूस। क़लमु वलदी ज़ैदिन, ज़ैद के बेटे का कलम। वक्तुल उतलती, छुट्टी का वक्त, वक्त का माना वक्त, अल उतला तातील छुट्टी, छुट्टी का वक्त। अअदाउल इंसानी, इंसान के आज़ा। फ़रसु वलदी वज़ीरिल मलिकी, बादशाह के वज़ीर के बेटे का घोड़ा।
آخر سے ترجمہ کیا ہے۔ بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، اسم الولدی بیٹے کا نام، اذن الفرسی گھوڑے کے کان، علامت فضل اللہ اللہ کے فضل کی نشانی، علامت۔ اب سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ اسی انداز سے کسی بھی مرکب اضافی کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یوں اپنے پاس سے مرکب اضافی بناتے جائیے اور اس کا ترجمہ کرنے کی پریکٹس کرتے جائیے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب اضافی میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست مرکب اضافی بیان کریں۔ اب یہ سوال حل کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ 10واں سبق سماعت کر لیجئے، بالخصوص اس کے اندر جو قواعد بیان کیے گئے ہیں آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ان قواعد کو ذہن نشین رکھنا ہے، ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مشق کو حل کرتے جائیے۔ بالخصوص اس کے اندر قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 5، قاعدہ نمبر 6 یہ آپ کے بہت زیادہ استعمال ہونے والے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہی قواعد آپ ذہن میں رکھیں اور انہی قواعد کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ ساری مشق حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ قواعد آپ نے ذہن میں رکھ لیے تو ان قواعد کو دیکھتے ہوئے اب مرکب اضافی کے اندر جو غلطی ہے وہ دیکھتے جائیے، اس کی نشاندہی یعنی اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیے کہ جناب اس مرکب اضافی کے اندر یہ غلطی ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا، یوں آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ آئیے حل کرتے ہیں۔ اللبن بقرۃ، اب دیکھیں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا مضاف پر نہ الف لام آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے، تو یہاں پہ یہ الف لام لے کے آئے ہیں تو یہ غلطی ان کی پکڑی گئی۔ تو ہم نے کہا کہ جناب مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، یہاں پر آیا ہے، درست یہ ہوگا لبن بقرۃ۔ ماء البحر، اب یہاں پہ دیکھیں البحر، ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے، زبر یا پیش نہیں آ سکتی، تو یہاں پہ پیش آئی ہوئی ہے، رفع آئی ہوئی ہے، تو یہ غلطی ہے کہ یہ مضاف الیہ مجرور نہیں ہے۔ درست کیا ہوگا؟ ماء البحر۔ طفلان زید، اب ہم نے قاعدہ ایک پڑھا تھا کہ جب تثنیہ یا جمع مذکر سالم کے صیغے کی اضافت کی جائے گی تو اس کا نون تثنیہ یا نون جمع گر جائے گا، تو یہاں پہ طفلانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اضافت بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود نون کو نہیں گرایا گیا، تو یہاں پہ یہ غلطی ہے۔ اب درست کیا ہوگا؟ طفلا، نون کو ہٹا کے پڑھیں، طفلا زیدن۔ الابن حامد، یہاں پہ بھی پہلی مثال والی غلطی آ گئی کہ مضاف پر الف لام آیا ہے، تو مضاف پر الف لام نہیں ہو سکتا۔ درست کیا ہوگا؟ ابن حامد۔ خادمون بکرن، خادمون بکرن، یہ خادمون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے، یہاں پہ نون کو نہیں گرایا گیا، نون جمع نہیں گرا، تو درست کیا ہوگا؟ خادمو بکرن، نون کو ہٹا کے صرف نون کو ہٹائیں گے، خادمو بکرن پڑھ دیں۔ الباب المسجدی، اب دیکھیں یہاں پہ بھی مضاف کے اوپر الف لام آ گیا، تو مضاف پر الف لام نہیں ہو سکتا، درست کیا ہوگا؟ باب المسجدی۔ ابن الصالح، یہاں غلطی کیا ہے؟ اب دیکھیں بار بار وہی قواعد دہرائے جا رہے ہیں، قاعدہ نمبر 4، 5، 6 یہ 3 ہی قواعد ہیں، بار بار یہی دہرائے جائیں گے، انہی کو اپلائی کرنا ہے آپ نے۔ ابن الصالح مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہاں پہ مرفوع ہے تو یہ غلطی ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مرفوع نہیں ہوتا، یہ غلطی لکھ دیں، مضاف الیہ مرفوع نہیں ہوتا۔ درست کیا ہوگا؟ ابن الصالح۔ وعد اللہ، قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جیسے مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا تو ایسے ہی مضاف پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، جبکہ اس مثال کے اندر مضاف پر تنوین آئی ہے تو اس تنوین کو ہٹائیے، نشاندہی کیجئے کہ مضاف پر تنوین نہیں ہوتی۔ درست کیا ہوگا؟ وعد اللہ، ایک پیش کر دے، دو پیش کو ایک سے
تبدیل کر دیں. من شفت الرجل، اب یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ من شفت الرجل، اب مضاف الیہ مجرور نہیں ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو درست یہ ہوگا من شفت الرجل. یوں ہمارا سوال نمبر 2 بھی مکمل ہوا. آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب اضافی بنائیں. یہ 3 قواعد آپ ذہن میں رکھیے اور اس کو حل کیجئے. 3 قواعد یعنی مضاف پر الف لام لے کے نہیں آنی، مضاف پر تنوین لے کے نہیں آنی، جہاں پہ نون تثنیہ یا نون جمع ہوگا اس کو گرا دینا ہے، اور مضاف الیہ کو مجرور کر دینا ہے. بس یہ کام کرنا ہے اور یوں آپ کا یہ بھی سوال حل ہو جائے گا. جیسے رسولانی مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. اب ان دونوں کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، مرکب اضافی بنانا ہے. چونکہ رسولان جس کو ہم نے مضاف کرنا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کا نون تثنیہ گر جائے گا. لفظ اللہ اس میں جلالت یہ مضاف الیہ بنے گا. ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے مجرور کر دینا ہے. مرکب اضافی یوں بنے گا رسولا اللہ. اب یہ رسولا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا ہے، ورنہ اس کو پڑھیں گے یوں ہی رسول اللہ. نور السماوات، نور، اب اس کے اوپر تنوین ہے وہ ختم ہوگی. السماوات یہ حالت رفعی کے اندر ہے، اس کو حالت جری کے اندر لائیں. نور السماواتی، مرکب اضافی یوں بنے گا نور السماواتی. صلاتانی اللیل، مرکب اضافی یوں بنے گا صلاتا اللیلی. اب ملا کے پڑھتے ہیں صلاۃ اللیلی. شہرانی الصوم، مرکب اضافی یوں بنے گا شہرا الصومی. صرف نون کو ہٹائیں گے، بقیہ سیم اسی انداز میں لکھ دیں گے. الایام العطلۃ، الایام العطلۃ، مرکب اضافی یوں بنے گا ایام العطلۃ، کیونکہ الف لام مضاف پر نہیں آ سکتا اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. الفتنۃ الناس، مرکب اضافی یوں بنے گا فتنۃ الناس. المعراج المؤمن، مرکب اضافی یوں بنے گا معراج المؤمنی. یوں ہمارا سوال نمبر 3 بھی مکمل ہوا. بس انہی قواعد کو مد نظر رکھ کے آپ مزید مرکب اضافی بنا سکتے ہیں. سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مضاف کا مضاف الیہ اور مضاف الیہ کا مضاف لگا کر مرکب اضافی مکمل کریں. اب کوئی سا بھی آپ مضاف الیہ لگا سکتے ہیں، کوئی سا بھی مضاف لگا سکتے ہیں. اب پہلی مثال عبد، اب مضاف الیہ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، جیسے لفظ اللہ لگا دیا عبد اللہ، عبد الرسول رسول کا بندہ، عبد زیدن زید کا بندہ، زید کا غلام. عبد بندے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں. عبد فضیل فضیل کا غلام. اب دوسری مثال کے اندر ہمیں مضاف الیہ دیا گیا ہے، ہم نے اس کا کوئی مضاف لگانا ہے، کوئی سا بھی لگا دیں. جیسے غلام زیدن زید کا غلام، کتاب زیدن زید کی کتاب، جوال زیدن زید کا موبائل، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. زید کی کوئی بھی چیز ہے اس کی نسبت اس کی طرف کر دیں. نورن، اب اس کا کوئی مناسب سا مضاف الیہ یعنی نور کی کسی چیز کی طرف نسبت کر دیں. نور العین آنکھوں کی روشنی. نور اللہ اللہ کا نور. نور السماواتی آسمانوں کا نور. نور الارض زمین کا نور. نور المدینتی مدینے کا نور، مدینے کی روشنی. نور کہتے ہیں روشنی کو. آیات نشانیاں، آیات اللہ اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے. آیات القیامتی قیامت کی نشانیاں. آیات الحکمتی حکمت کی نشانیاں. کوئی بھی آپ مضاف الیہ لگا سکتے ہیں. ابن بیٹا، اب بیٹا کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ابن زیدن زید کا بیٹا. ابن محبوب محبوب کا بیٹا. ابن حسین حسین کا بیٹا. رأس سر، رأسی میرا سر. رأسک تیرا سر. رأس زیدن زید کا سر. رأس فلان فلاں کا سر. اب سر جس کا بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اس کی نسبت کرنی ہے. یہ نہیں کہہ دینا کہ جناب رأس جوال موبائل کا سر، رأس قلم قلم کا سر. سر جس کا بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے بھی ہم سر کا لفظ سر وہ نہیں SIR والا انگلش والا نہیں، سر جو ہمارے
جسم کے سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو سر کہتے ہیں۔ عصیرن شیرے کو کہتے ہیں، جوس کو کہتے ہیں، نچوڑ کو کہتے ہیں۔ اب کسی چیز کا بھی نچوڑ، شیرہ، جوس ہو سکتا ہے، جیسے عصیر الموزی کیلے کا جوس، عصیر التفاحی سیب کا جوس، عصیر الرمانی انار کا جوس، کوئی بھی آپ پھل لگا دیں، جس چیز کا بھی جوس بن سکتا ہے اس کا نام لکھ دیں۔ ابن، یہ دوبارہ آ گیا، وہی جو ہم نے پہلے حل کیا ہے، اس کے آگے پھر کوئی اور چیز لگا دیں۔ المدینہ، مدینے سے پہلے اب مدینے کی کسی بھی چیز کا نام لگا دیں مضاف کے طور پر، کیونکہ مضاف ہوتا ہی وہ ہے نا، کسی چیز کی نسبت کرنا کسی ذات کی طرف۔ اب یہ مدینہ ایک ذات ہے، ایک شہر کا نام ہے، ایک اسم ہے، اب اس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کر دیں، جیسے نور المدینتی مدینے کا نور، مسجد المدینتی مدینے کی مسجد، طین المدینتی مدینے کی مٹی، کوئی بھی آپ لفظ لگا سکتے ہیں۔ لفظ اللہ، اس کو ہم نے مضاف الیہ بنانا ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، نبی اللہ، اللہ کے نبی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، رجل مرد، غلام رجل مرد کا غلام، کتاب رجل مرد کی کتاب، کسی بھی چیز کی نسبت مرد کی طرف کر دیں تو آپ کا یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ بیتن، بیتن گھر، اب گھر کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت کر دیں، جیسے باب البیتی گھر کا دروازہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آپ مضاف کے مضاف الیہ بنا سکتے ہیں اور مضاف الیہ کے مضاف بنا کر اس مشق کو بھی، اس سوال کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو سے عربی بنائیں۔ جب ہم نے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ہمیں جملے دیے گئے ہیں، یہ جو ہمیں مرکب اردو کے مرکب دیے گئے ہیں، اس میں جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم نے بعد میں عربی کے اندر بعد میں لانا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو عربی کے اندر ہم نے پہلے لانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید کے 2 بیٹے، اب یہ زید لفظ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی جب ہم بنائیں گے تو اس کو بعد میں لکھیں گے، اور 2 بیٹوں کی جو عربی بنے گی اس کو ہم پہلے لگا دیں گے۔ اب کا کی کے ترجمہ، اس کے لیے کوئی ہم الگ سے لفظ نہیں لائیں گے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کرتے ہیں تو اس کے اندر کا کی کے ترجمہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب زید کی عربی دیکھیں، زید کی عربی زید ہے، 2 بیٹوں کی عربی کیا ہوگی؟ ایک بیٹوں کو کہتے ہیں ابنن اور 2 کو کہتے ہیں ابنانی۔ اب یہ تثنیہ ہے، چونکہ تثنیہ کے ساتھ نون آ رہی ہے، جب ہم اس کی نسبت کریں گے تو ہو جائے گا ابنا زیدن، ابنا نون الف نا زیدن۔ مومن کی معراج، پہلے لفظ کی بعد میں اور بعد والے کی عربی پہلے بنائیں۔ معراج المؤمنی، معراج المؤمنی۔ اب ہم نے قواعد کا بھی خیال کرنا ہے، مضاف پر الف لام بھی نہیں لے کے آنی، تنوین بھی نہیں لے کے آنی، اور مضاف الیہ کو ہم نے مجرور بھی کرنا ہے۔ معراج المؤمنی، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ اب آخر سے عربی بنائیں۔ بیٹی کی عربی ہے بنتن، بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ مدینے کا باغ، مدینے کی عربی مدینہ، باغ کی عربی بستان۔ بستان المدینتی، مدینے کا باغ۔ مسجد کے دروازے، دروازوں کی عربی ہے بابن۔ اب دروازے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سے زیادہ دروازے مراد ہیں، 3 4 5 6 7، تو بابن کی جمع آتی ہے ابوابن، تو عربی بنے گی ابواب المسجد۔ اگر کہنا ہو مسجد کا دروازہ، دروازہ ایک ہے تو ہم کہیں گے باب المسجدی، چونکہ یہاں پہ مسجد کے دروازے ہیں تو ہوگا ابواب المسجدی۔ جمعہ کا دن، یوم الجمعاتی، زید کی گائے کا گوشت۔ اب زید کی عربی زید، گائے کی عربی بقرۃن، سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، بقرۃن گائے کو کہتے ہیں۔ گوشت کی عربی ہے لحمن، تو آخر سے بنائیں عربی لحم بقراتی زیدن، لحم بقراتی زیدن۔ اب آپ نے ایک آخری قاعدہ پڑھا تھا، یہ تیسری مثال اور یہ سیکنڈ لاسٹ مثال کے اندر وہ قاعدہ لگ رہا ہے کہ ایک جملے کے اندر
ایک سے زیادہ مضاف بھی آ سکتے ہیں اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو مرکب اضافی ہیں، جیسے اس مثال کے اندر دو مرکب اضافی ہیں۔ اب ہم نے عربی بنائی لحم بقراتی زیدن۔ اب بقرہ جو لفظ درمیان میں آ رہا ہے یہ پہلے والے کے لیے تو مضاف الیہ ہے لیکن آگے والے کے لیے مضاف ہے، تو ہم نے مضاف الیہ کے قواعد کو بھی دیکھنا ہے اور مضاف کے قواعد کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب مضاف الیہ کے قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں لحم بقراتی، بقراتی پڑھا ہے، بقراتا بقراتو نہیں پڑھا۔ اور مضاف کے قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مضاف کے قواعد یہ ہوتے ہیں کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں بقراتی، نہ الف لام ہے نہ ہم بقرتین پڑھ رہے ہیں، بغیر تنوین کے پڑھ رہے ہیں، تو لحم بقراتی زیدن۔ کھانے کا وقت، کھانے کی عربی ہے طعام، وقت کی عربی وقت، وقت الطعامی، کھانے کا وقت، کھانے کا ٹائم۔ اب اس سبق کو مزید سمجھنے کے لیے، اس کی مزید پریکٹس کرنے کے لیے اپنے پاس سے آپ نے کم از کم 20 مرکبات بنانے ہیں اور بنانے کے بعد آپ نے واٹس ایپ پہ چیک بھی کروانے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ مع السلامتی الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔